व्हाट द हेल, तुम्हारी इतनी औकात, मेरी शर्ट को हाथ लगाओ। जावेद नहा कर बाथ टॉवल में लिपटा बाहर निकला तो सामने काम वाली को अपनी शर्ट उठाए देख कर दहाड़ा। मगर जैसे ही घबरा कर वह पलटी तो जाविया साकत रह गया। प्लीज साहब जी, मुझे मत मारना। तुम यहाँ? माही, तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी ये हालत कैसे होगी? मगर माही उसे पहचानती नहीं थी, उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जाविया ने उससे शादी करने का फैसला सुनाया, मगर अहम निकाह के वक्त जो शख्स घर में दाखिल हुआ उसे देखकर माही की चीखें। हवेली में आज मामूल से हटकर चहल पहल थी। शायद आज बहुत ही खास दिन था। हवेली मुकम्मल तौर पर दुल्हनों की तरह सजाई गई थी। जो उसको देख रहा था बेसाख्ता तारीफ कर रहा था, क्योंकि सफ़ेद हवेली वैसी बेहद खूबसूरत थी और ऊपर से इसको दुल्हनों की तरह सजा कर इसका रूप मजीद निखार दिया गया था। जो इसको देख रहा था तारीफ कर रहा था, क्योंकि हवेली वाकई तारीफ के काबिल थी। हवेली की एक एक चीज़ वहाँ रहते लोगों के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। हवेली के साथ साथ सारा गांव भी सजा हुआ था। हवेली के इकलौते वारिस और गांव के सरदार की कल शादी थी। गांव के तमाम अफराद इस वक्त हवेली में जमा थे। 10 दिन पहले से ही शादी की तकरीबात शुरू हो गई थी और गांव वाले रोज़ ही हवेली पाए जाते थे। इन सब के बीच वो भी वही मौजूद थी। शादी की वजह से उसके चाचा चाची ने 3 रोज़ पहले उसको यहाँ भेज दिया था, ताकि पैसों को कुछ इंतज़ाम हो सके। शादी की वजह से हवेली वालों ने 10-12 मुलाजमों का मज़ीद इंतज़ाम किया था और इन्हीं मुलाजमों में से वो भी एक थी। 2 दिन से उसका काम करके बुरा हशर हो गया था। घर में जितना भी काम करना पड़ता था वो उतना नहीं होता था। वो हवेली में इतने लोग आ रहे थे जा रहे थे कि काम से उसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। घर में वो पूरे घर का काम किया करती थी। चाचा और चाची की बेटियां एक पत्ता तक नहीं हिलाती थी, मगर फिर भी उसके लिए वो काम इतना ज़्यादा नहीं था जितना ये काम था। सुबह की गई रात वो किचन से निकलती थी। हवेली में लोगों का आना जाना इतना हो रहा था, अभी भी वो पिछले कोई 2 घंटे से किचन में खड़ी बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। बर्तन धो धो कर आधी हो गई थी, मगर बर्तन थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तुम क्या सारी रात बर्तन ही धोती रहोगी? छोड़ दो अब, और भी बहुत से मुलाजिम हैं, वो धो लेंगे। इसी की हम उम्र बिस्मा किचन में आती बोली, जो उसके साथ ही हवेली आई थी। नहीं, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो हवेली वाले मेरी शिकायत चाचा से कर देंगे। फिर तुझे पता है ना कि चाचा मेरा क्या हाल करेंगे। जो भी हो, खुद को इंसान तो समझो। मैं देख रही हूँ कि कितने मुलाजिम हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे। हम 3-4 मुलाजिम ही अगर सब काम करते रहेंगे तो बाकी क्या करेंगे। बस छोड़ो इसे और मेरे साथ बाहर चलो। गार्डन में इतना खूबसूरत माइयों का इंतज़ाम हुआ है। मैं तो कहती हूँ साथ ही चली चलो। मानती हूँ कि वो सरदार बहुत खड़ूस है, मगर क्या है कि अगर हम भी थोड़ा मुफ्ता मार लें उसकी शादी के खाने का, खाना रात में आएगा तो तभी खा लेंगे। बचा कुचा खाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैडम जी, फटाफट कमरे में चलो, तैयार हो, हम बाहर चलते हैं। वैसे भी बीबी जी ने कहा है सारे मुलाजमीन शादी में आ सकते हैं। अच्छा, कुछ सोचते उसकी आंखों में भी जुगनू चमके थे। बचपन से उसको शादी देखने का कितना शौक था ना, मगर उसके चाचा चाची उसको लेकर जाते ही नहीं थे। बचपन में अगर कभी अपने माँ बाप के साथ गई भी थी तो दिमागी हालात की वजह से अब उसे कुछ याद ही नहीं रहा था। हाँ हाँ, जल्दी चल, वो जो मैंने तुझे पीला जोड़ा दिया था ना, वो पहन कर तैयार हो जा जल्दी से। बिस्मा उसका हाथ सख्ती से थामे किचन से निकली थी। वो दोनों भागती हुई मुलाजमीन के कमरों की जानिब चली गई थी। दोनों के चेहरे पर इस वक्त सच्ची खुशी फूट रही थी। सुबह से काम कर करके माई को जितनी भी थकावट हुई थी, शादी का नाम सुनते ही जैसे वो सारी थकावट उड़नचू हो गई थी। वो खुशी से अपना पीला जोड़ा निकाले उसको खुद से लगा लगा कर चेक करने लगी। पागल लड़की, जल्दी कर, मेहमान भी आ चुके हैं। अगर हम और थोड़ा लेट हुए तो हमें कोई घुसने भी नहीं देगा। बिस्मा की जल्दी जल्दी के चक्कर में वो फटाफट तैयार होने लगी। पीले कलर की सादा सी शलवार कमीज पहने उसने अपनी कमर से भी नीचे आते बालों को खुला छोड़ दिया था। सिर्फ मुंह धोने से इतना खिल गया था कि उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी कि वो कुछ लगाए। मगर शौक शौक में बिस्मा से लाल लिपस्टिक लेते ही वो अपने लबों पर इस लाल लिपस्टिक को भी लगा चुकी थी। इतनी थोड़ी सी तैयारी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पूछो मत। वाह माही वाह, कितनी प्यारी लग रही है तू। बिस्मा उसके कंधे पर हाथ रखती बोली। अपनी तारीफ सुनते ही उसके गाल पर गुलाल बिखर गया था। आए हाय, ऐसे क्यों शर्मा रही है जैसे मैं तेरा दुल्हा हूँ।
بسما اس کو ایسے شرماتے دیکھ ہنس پڑی۔ ہٹ بے شرم لڑکی، مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ وہ بری طرح شرماتے ملازموں کے کمرے سے نکلی تھی۔ پیچھے ہنستے ہوئے بسما بھی باہر آئی۔ حویلی دوبارہ سے مہمانوں سے بھر گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گارڈن کی جانب چل پڑی۔ پہلی دفعہ کسی بڑے گھرانے کی شادی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے دل کی الگ ہی حالت تھی، چہرے سے بھی الگ ہی خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اے لڑکی، تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ پاٹ در آواز پر ان دونوں کے قدم رکے۔ وہ ہم مہندی میں جا رہے تھے، بسما ہکلاتے ہوئے بولی۔ کیا تم لوگوں کو کسی نے وہاں بلایا ہے جو تم دونوں وہاں جا رہی ہو؟ وہ عورت اب بھی تیکھے لہجے میں بولی۔ یہ عورت دلہے کی پھوپھو تھی اور 3 دن سے سب کی ناک میں اس عورت نے کتنا دم کر رکھا تھا، یہ وہ دونوں اچھے سے جانتی تھی۔ جی بڑی بی بی جی بول کر گئی ہیں کہ کام کے بعد ہم بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، اجازت ملنے پر وہ دونوں ہی بھاگتی ہوئی شادیانے میں گھسی تھی۔ انتظام بے حد خوبصورت کیا ہوا تھا۔ ہر طرف گیندا کے پھول لگے تھے۔ پھولوں سے تو ماہی کو ویسے بھی عشق تھا، وہ اس جگہ کی دیوانی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماہی میرا ایک کام کر دو گی؟ وہ لڑکی مکھن لگانے والے لہجے میں بولی۔ جی بولی۔ یہ جو پھولوں کا تھال ہے نا، یہ تم زاویار بابا کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ بڑی بی بی جی نے کہا تھا کہ میں تمہیں دے دوں، مگر میں ابھی دوبارہ واپس نہیں جا سکتی حویلی۔ دیکھو تمہارا بہت بہت احسان ہوگا، پلیز یہ رکھ آؤ۔ زاویار لالا مجھے دیکھتی مجھ پر بھڑک اٹھتے ہیں، تم فٹافٹ سے رکھ کر آ جانا، تمہیں وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس کی بات سنتے ماہی تذبذب میں آتے اس کے ہاتھوں سے وہ بڑا سا تھال پکڑ چکی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہیں اس کا نیک اجر دے گا ماہی۔ اس کا گال تھپتھپاتی وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ ماہی اس بڑی سی تھال کو پکڑے شادیانے سے باہر آئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اتنی سردیوں کے دن تھے، لاہور میں اب معمول کے مطابق تھوڑی زیادہ سردی پڑنے لگی تھی، اور سردی سے تو وہ ویسے ہی بھاگتی تھی۔ چل بھائی ماہی، جلدی سے اس تھال کو رکھاتے ہیں، وہ خود سے کہتی تیزی سے حویلی کے اندر بھاگی تھی۔ حویلی کے اندر اس وقت شاز و نادر ہی مہمان تھے۔ تمام افراد تو اس وقت گارڈن میں موجود تھے، تو حویلی میں بہت ہی کم افراد تھے۔ وہ سب کو دیکھتے سر جھٹکتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اچانک یہ ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اپنے لمبے بالوں کو سنبھالنا اس معصوم کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اوپر سے جتنا بڑا دوپٹہ اس نے لے رکھا تھا نا، اب وہ دوپٹہ بھی اس کو اچھا خاصا تنگ کر رہا تھا، اور ہاتھ میں ٹرے ہونے کے باوجود وہ خود کو سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ تبھی جلدی جلدی کے چکر میں اس کا پاؤں اس کے دوپٹے میں رپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، وہ بری طرح گرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، 2 مضبوط بازوؤں نے اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ جو خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، خود کے بچ جانے پر بری طرح کانپنے لگی۔ زاویار شاہ بنا اس پر نظر ڈالے اس کو چھوڑتا تیزی سے اوپر کی جانب چلا گیا، جبکہ پیچھے ماہی حیران و پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ہوش میں آتی تھال کو سائڈ پر رکھتے ہی اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ دوپٹہ سیٹ کرتے وہ تھال اٹھائے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ یہیں پر اس کے 15 سے 20 منٹ ضائع ہو چکے تھے۔ باہر جا کر اس کو ابھی سب کچھ انجوائے کرنا تھا، اور وہ تھی کہ یہاں اپنا وقت برباد کر رہی تھی۔ جو خود کی سوچ پر ماتم کرتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر والے پورشن میں آئے تھے۔ سامنے ہی زاویار شاہ کا کمرہ تھا۔ ملازموں سے سن رکھا تھا کہ زاویار شاہ ایک سخت مزاج انسان تھا، جو بے فضول بھی لوگوں کے اوپر چڑھ جایا کرتا تھا۔ زاویار کے بارے میں سوچتے اس کی پریشانی پر پسینہ آنے لگا۔ وہ آلتو جلالتو ای بلا ٹالتو کا ورد کرتی دھیرے دھیرے زاویار کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے کمرے کے باہر پہنچتے اس نے آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا، مگر اندر سے کسی آواز کو نہ پاتے اس نے دوبارہ سے دروازہ بجایا۔ اس دفعہ بھی اندر سے کسی کی آواز نہیں آئی تھی۔ اب کی دفعہ اس نے پہلے سے تھوڑا تیز دروازے کو بجایا، مگر اس بار میں اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ ایک تو تھال اتنا بھاری تھا اور اوپر سے 15-20 منٹ سے وہ یہی چیزیں لے کر کھڑی تھی۔ تھکن سے اب اس کے کندھے بری طرح تھکنے لگے تھے۔ وہ ایک اور بار اس کا دروازہ زوردار طریقے سے بجاتی اس کا انتظار کرنے لگی، مگر اس بار بھی دروازہ نہ کھولنے پر وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر کمرے کو دیکھتے اس کی پلکیں ستائش سے کھلی تھی۔ جتنا بڑا یہ کمرہ تھا، اتنا بڑا تو اس کا پورا گھر تھا۔ کمرے کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں مزید
ستائش ابھری تھی۔ جگہ جگہ سردار زاویار کی فوٹو فریم لگی تھی۔ وہ ان تصویروں کو بے حد غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو سردار زاویار دیکھا دیکھا لگا۔ دوسری لمحے وہ ہوش میں آتی اس پھولوں کے تھال کو اس کے بستر پر رکھتی بے اختیارانہ طور پر آئینے کی جانب تھی، جہاں اس کے پرفیوم کی کلیکشنز کے ڈھیر لگے تھے۔ اس کو پرفیوم کی خوشبو بے حد پسند تھی، مگر اس کے پاس ایک بھی پرفیوم نہ تھا، اور ابھی اس کے سامنے اتنے پرفیوم پڑے تھے، وہ دیکھے بنا چلی جاتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ویسے بھی اس وقت کون سا سردار زاویار کمرے میں تھا جو وہ خوف سے اس کے کمرے سے نکل جاتی۔ وہ تیزی سے آئینے کے آگے جا کر کھڑی ہوتی، پرشوق نگاہوں سے اس کے پرفیوم دیکھنے لگی۔ کم از کم وہاں 150 کے قریب پرفیوم پڑے تھے۔ وہ تمام پرفیوم کو دیکھتی، سب سے مہنگی مالیت کا پرفیوم اٹھائے اس کی خوشبو چیک کرنے لگی۔ واہ کیا خوشبو ہے، تھوڑا لگا ہی لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتی، سردار زاویار دہاڑ سے واش روم کا دروازہ کھولتا باہر آیا۔ وہ جو اپنے میں مصروف تھی، اس اچانک آواز پر بری طرح اچھلی تھی۔ اس کے اچھلنے پر وہ مہنگا پرفیوم اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دھڑام سے زمین پر گرتا ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ پرفیوم کو ٹوٹتے دیکھ وہ تو وہیں کی وہیں رہ گئی تھی، جبکہ سردار زاویار بھی یوں کھڑا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ خوف سے سرخ پڑتی، اب کہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ حویلی والوں کی باتوں نے اس کو اتنا نہیں ڈرایا تھا جتنا سردار زاویار کی نظریں اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ نظر اٹھا کر سردار زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، جبکہ دوسری جانب زاویار یوں تھا جیسے اس کے جسم سے کسی نے جان کھینچ لی ہو۔ اتنے عرصے بعد وہ اس کو اپنے سامنے دیکھے گا، یہ بھلا اس نے کہاں سوچا تھا؟ ماہی؟ اس نے زیر لب ماہی کا نام لیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اس کی جانب گیا۔ اس کو اپنی جانب آتے دیکھ ماہی خوف سے کانپتے پیچھے ہوئی۔ وہ مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گیا سردار، میری غلطی نہیں ہے اس میں۔ وہ بری طرح کانپتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاویار اس کو روتا دیکھ اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ وہ اتنی سی بات پر روئے گی، وہ بھی اس کے ساتھ، یہ بھی اس کے لیے حیران کن تھا۔ میرا یقین کرے سردار، میں نے جان کے نہیں توڑا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ سے یہ گر جائے گا۔ رونا بند کرو، ادھر دیکھو۔ زاویار کی سخت آواز پر وہ اپنے آنسوؤں کو بامشکل روکتے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ اس کو دیکھتے زاویار کو خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا۔ بائی گاڈ، وہ وہی تھی وہ۔ اس کو دیکھتے زاویار کو اپنے آپ میں ایک نئی روح جاتی محسوس ہوئی۔ او مائی گاڈ، ماہی تم؟ اس کی پرجوش آواز سنتے ماہی حیرت زدہ ہوتی اس کو دیکھنے لگی۔ جی میں، تم یہاں کیسے ماہی؟ اتنے عرصے سے کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اس کے بے حد پاس آتا اس کے بازوؤں کو سختی سے جکڑ گیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہی خود کو اس سے چھڑواتی پیچھے ہوئی۔ یار کیا کر رہا ہوں میں، صرف ہاتھ ہی تو پکڑا ہے میں نے۔ مت پکڑے میرا ہاتھ، ویسے بھی ہیں کون آپ جو میرے اتنے قریب آ رہے ہیں؟ ماہی میں زاویار۔ کون زاویار؟ ماہی اس کا چہرہ دیکھتے ہی انجان لہجے میں بولی۔ زاویار حیرت زدہ ہوتے پیچھے ہوا۔ تم اتنے عرصے میں مجھے بھول گئی؟ زاویار کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ میں آپ کو جانتی ہی کب ہوں جو میں آپ کو بھولوں؟ تم مجھے نہیں جانتی، تم بھول گئی ہم نے کتنا وقت ساتھ گزارا۔ اس کے بعد تم غائب ہوئی اور آج مجھ سے کہہ رہی ہوں میں کون ہوں، ہم نے کون سا وقت ساتھ گزارا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انجان لہجے میں بولی۔ سردار زاویار اس کی آنکھوں میں دیکھتا خود ہی پیچھے ہو گیا۔ ماہی میں زاویار، تم میری دوست، یاد نہیں ہے کہ ہم نے کالج میں کتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا شہر میں؟ میں نے کالج پڑھا ہی کب ہے، بلکہ میں نے تو اسکول بھی نہیں پڑھا۔ ماہی اپنے دماغ پر زور دیتی خود ہی پیچھے ہو گئی۔ ماہی کی یہ بات سنتے زاویار کو ایسا لگا جیسے ماہی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی یادداشت جا چکی ہے۔ اس چیز سے زاویار بے خبر تھا۔ اس نے ہر اس جگہ ماہی کو کھنگالا تھا جہاں جہاں وہ کھنگال سکتا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تم اور میں کالج تک ساتھ پڑھے ہیں، ہمیں یونیورسٹی تک بھی جانا تھا، پھر اس کے بعد تم ہی نہیں آئی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے صاحب، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اسکول نہیں پڑھا تو ہم کالج کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی پیچھے ہوئی۔ زاویار خود کے اس طرح جھٹکے جانے پر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا پیچھے ہوا۔ اس کو ماہی سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اتنے سالوں میں تو بس اس نے ماہی کا انتظار کیا تھا، اور آج وہ اسے ملی بھی تھی تو انجان، اتنی جلدی وہ اس کو بھول گئی تھی۔ یہ چیزیں اس کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔
میں آپ کو نہیں جانتی، آئندہ آپ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ میں یہاں بس 4 دن کے لیے آئی ہوں کام کے لیے۔ آپ کی شادی جیسے ختم ہو جائے گی میں چلی جاؤں گی۔ ماہی اسے کہتی تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کے کام کے بارے سنتا جھٹکے سے اپنے بستر پر بیٹھا۔ میرے گھر کام کے لیے؟ جہاں تک اس کو یاد پڑتا تھا ماہی کا باپ اچھا کماتا تھا، جس کی بدولت وہ مہنگے کالج مہنگے اسکول میں اس کے ساتھ پڑھی تھی۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا جو اسے کام کی ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بری طرح بے چین ہوتے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ کافی سوچنے کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے آج ماہی نے سب کیا۔ کچھ سوچتے وہ اپنے فون پر نمبر ملاتے فون اپنے کان سے لگا کے دوسرے لمحے دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ عباس، جو کام میں تمہیں دے رہا ہوں نا، یہ کام مجھے رات کے رات ہی ملنا چاہیے۔ اگر کر سکتے ہو تو بتاؤ، نہیں کر سکتے تو ابھی ہی منع کر دو۔ صاحب، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں وہ کام کر سکوں۔ آپ بتاؤ۔ میں تمہیں ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں، ساتھ اس کے گھر کا پتہ۔ رات کے رات مجھے اس لڑکی کا پورا بایو ڈاٹا نکال کر دو، اور یہ بھی کہ پچھلے 3-4 سالوں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور یہ کام مجھے آج رات ہی چاہیے۔ اگر تم ذرا سا بھی لیٹ ہوئے تو کل سے تم اس کام سے فارغ ہو۔ وہ سختی سے کہتا فون کاٹ چکا تھا۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اس کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ جس عورت کو اس نے اپنی زندگی بنایا تھا، وہ عورت اس کو یوں بھول جائے گی، یہ چیز ماننا، اس کو سہن کرنا اس کے لیے بہت کٹھن تھا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس چیز کو خود کے دل سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کا سب کچھ تھی، خود ہی چھوڑ گئی، پھر آج خود ہی بھول گئی۔ اس کے لیے ان سب چیزوں کو برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ مہندی کے پورے فنکشن میں بھی اس کی نظریں سامنے ماہی پر ہی ٹکی رہی تھی۔ جس دشمن جان کو بھولنے کے لیے اس نے کتنا کچھ کیا تھا، آج وہ دشمن جان جب اس کے سامنے آئی تھی تب وہ اپنی ساری بندشیں بھول گیا تھا۔ اگر کچھ یاد رہا تھا تو وہ وقت تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ سارے فنکشن میں اگر وہ ماہی کو دیکھتے رہا تھا تو دوسری جانب سارے فنکشن میں وہ تھی جس نے ایک نظر بھی زاویار کو نہیں دیکھا تھا، اور یہ چیز زاویار کو کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات دیکھتے ہی کوئی بھی اس سے فری نہیں ہوا تھا۔ ہر کوئی رسم کرتے سیدھا اسٹیج سے اتر رہا تھا، کسی نے زاویار سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ ماہی مٹھائی کی پلیٹ پکڑے تیزی سے اسٹیج کی جانب سے گزری کہ تبھی زاویار کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اے لڑکی رکو۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ اپنی سرخ نگاہیں زاویار پر جما گئی، جو سرد نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اوپر آ کر میری رسم کرو۔ اس کے کہنے پر آس پاس کھڑے تمام افراد حیران ہوتے اس کو دیکھنے لگے۔ جو زاویار ملازموں کو دیکھتے ہی دور ہٹ جایا کرتا تھا، آج وہی زاویار ایک ملازموں کو رسم کے لیے بلا رہا تھا۔ سب حیران پریشان تھے، جبکہ ماہی کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے بہت سے ڈراموں میں دیکھ رکھا تھا کہ ملازم ہی ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اوپر آؤ اور میری رسم کرو۔ اب کی دفعہ زاویار کا لہجہ دہاڑ سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ مٹھائی کی پلیٹ سائڈ پر رکھتی ڈرتے ڈرتے اسٹیج پر چڑھی تھی۔ زاویار کی پیشانی پر کئی لکیریں ابھری۔ اتنا تو وہ نہیں ڈرتی تھی جتنا اب وہ ڈر رہی تھی۔ 3 سال بعد اس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا، اور ان 3.5 سالوں میں وہ اتنا بدل جائے گی، اس نے نہیں سوچا تھا۔ ماہی اس کے برابر جا کر بیٹھتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زاویار بھی فرصت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس چہرے کو تو دیکھتے ہی وہ عمریں گزار سکتا تھا، پھر بھلا وہ کیوں اس کو کچھ کہتا؟ کیسے کرتے ہیں رسم؟ اس کی آنسو بھری آواز سنتے وہ ہوش میں آیا۔ زاویار اس کو دیکھتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کسی نے بھی اس کو اپٹا نہیں لگایا تھا۔ یہ اپٹا ہے نا، اس کو اٹھاؤ۔ زاویار کے کہنے پر ماہی نے اپٹن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اب اس کو اپنے گال پر لگاؤ۔ زاویار دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا اپٹن اپنے ہاتھ پر لگاتی اس کو اپنے گال پر مل چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ان دونوں کو دیکھتے کئی افراد حیران رہ گئے تھے۔ اس کی اس حرکت پر زاویار بھی حیران رہ گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ زاویار کا چہرہ دیکھتی معصومیت سے بولی۔ زاویار کئی لمحے تک اسے کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ زاویار کے حواس میں غائب کر رہا تھا۔ اب اپنے گال کو میرے گال کے ساتھ ملا کر اس اپٹن کو میرے گال پر لگاؤ۔ اس کا چہرہ دیکھتے حدت زدہ لہجے میں بولا۔ اچھا۔ ماہی ایک نظر اس کو دیکھتی اس کا چہرہ پکڑے اس کے گال کو اپنے گال کے ساتھ ملاتی اپنے گالوں کو اس کے گال سے گھسنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر جہاں بہت سے لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، وہیں زاویار خانزادہ اتنا خوبصورت مسکرایا کہ اس کو یوں مسکراتی اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید اپنا دل ہار جاتی۔
وہ کیا سچ میں اتنی معصوم ہو گئی تھی؟ زاویار کے ذہن میں کئی سوال بننے لگے، مگر یہ سوچتے وہ پرسکون ہو گیا تھا کہ رات تک عباس سب اسے بتا ہی دے گا۔ گڈ، اب جلدی سے یہ مٹھائی پہلے خود کھاؤ پھر مجھے کھلاؤ۔ سب کہتے ہیں جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے، تمہارا اور میرا پیار بھی بڑھے گا، جلدی کرو۔ اس کی بات پر ماہی تیزی سے سر ہلاتی بڑے سے رس گلے کو کھا کر اسی رس گلے کو زاویار کے منہ کے سامنے کر کے زاویار مسکراتے ہوئے منہ کھولتا پورا رس گلہ اپنے منہ میں اڈیل چکا تھا۔ اب تک جتنی بھی رسم ہوئی تھی وہ منہ پھلا کر ایسے بیٹھا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو، مگر یہ پہلی ایسی رسم تھی جس پر وہ مسکرا رہا تھا، اور وہ مسکرا کیوں رہا تھا؟ بڑی وجہ اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھتے سب لوگوں کی آنکھیں مشکوک تھیں۔ ختم ہوگی رسم، اب میں جاؤں؟ نہیں، ایک اور چیز رہتی ہے۔ کیا؟ جو بھی رسم کرنے آتا ہے وہ دلہے کا ہاتھ پکڑ کر ایک کس بھی کرتا ہے، جو تم نے نہیں کی۔ اچھا، میں وہ بھی کروں؟ ماہی سمجھنے والے انداز میں بولی۔ جی جانے من، وہ بھی کرنا ہے۔ اس کا چہرہ گرم نظروں سے دیکھتا بولا۔ ماہی اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گئی تھی جہاں زاویار مسکرایا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دیکھتے تمام افراد اپنے دانتوں تلے دوپٹہ دبا چکے تھے۔ وہ لڑکی اس حد تک بے شرم ہوگی کہاں سوچا تھا کسی نے؟ زاویار کے سسرال والے یوں کھڑے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کے چہرے پر اب غصے کی لکیریں پھیلنے لگی تھی۔ ہو گئی رسم مکمل؟ نہیں، 1 گھنٹہ دلہے کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے۔ زاویار اس کو دیکھتا مسکراتے ہوئے بولا، مگر میں تھک گئی ہوں۔ اب کی دفعہ ماہی کا لہجہ روحان سا ہوا۔ اچھا چلو پھر میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتا سختی سے اس کا ہاتھ تھامتے اس بڑے مجمع سے نکل گیا تھا۔ پیچھے طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، مگر ان کی باتوں سے زاویار خانزادوں کو اگر فرق پڑتا تو وہ یہاں ہوتا نہیں، بالکل نہیں۔ تمام افراد باتیں بنانے میں مصروف تھے، جبکہ دوسری جانب زاویار جتنا مسکرا سکتا تھا اتنا مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے پچھلے آدھے گھنٹے سے صرف مسکرایا جا رہا تھا۔ آج اس کی ساری باتیں وہ یوں مان رہی تھی جیسے اس کی باتیں ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہ ہو، اور آج سے 3 سال پہلے وہ اس سے کام کی بات بھی کہتا تھا نا تو وہ مانتی نہیں تھی، تھک ہار کر وہ یہی مان جایا کرتا تھا۔ مگر میڈم جی مان جائیں ایسا نہیں ہوا تھا کبھی بھی، اور آج اس کی بری بھلی ہر طریقے کی بات اس نے مانی تھی۔ پہلی پہل تو وہ حیران تھا، مگر پھر بعد میں وہ اس کے لبوں پر تبسم کھلا کر چلی گئی تھی۔ اس کے سسرال والے ناراض ہو کر وہاں سے گئے تھے، مگر زاویار میں ان کی گھنٹا پرواہ بھی نہ تھی۔ جس عورت کی اس کو پرواہ تھی وہ عورت یہیں تھی، اس کے آس پاس تھی، بھلا اس کو پھر کسی اور سے کیوں فرق پڑنا تھا؟ ویسے بھی یہ شادی تو وہ بھی جان کے کہنے پر کر رہا تھا، ورنہ اس کو کہاں شوق تھا شادی کا؟ ماہی کے جانے کے بعد اس کا ہر شوق مر گیا تھا۔ شادی بھی ان سارے شوقوں میں سے ایک تھی۔ بے جان کی ضد کی وجہ سے وہ شادی کے لیے راضی ہوا تھا، ورنہ اس نے زندگی بھر نہ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی اس کے برابر میں پڑا اس کا موبائل بجا۔ موبائل دیکھتے اس نے فوراً سے فون اٹھا لیا تھا، کیونکہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ عباس کی آ رہی تھی۔ ہاں عباس، پتہ لگا اس کے بارے میں کچھ؟ وہ فون اٹھاتے ہی سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ جی صاحب، سب پتہ چل گیا۔ دوسری جانب عباس کا لہجہ تھکا تھکا محسوس ہوا۔ کیا پتہ چلا ہے؟ صاحب، آج سے 3 سال پہلے اس لڑکی کی پوری فیملی ٹرپ پر گئی تھی۔ جس دن وہ واپس آ رہے تھے اس روز ان کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد لڑکی کے ماں باپ تو وہیں پر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ہاں، مگر وہ جو لڑکی ہے نا وہ زندہ رہ گئی تھی۔ لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ اس روز ہی اس لڑکی کی یادداشت چلی گئی تھی، اور جب سے اب تک اس کو کچھ یاد نہیں ہے۔ اب وہ اپنے چاچا چاچی کے پاس رہتی ہے۔ وہ چاچا چاچی تو اتنے ہائی فائی نہیں ہیں جو اس کو اچھا کھلا پلا سکے، اسے وہ لڑکی ابھی کچھ دنوں کے لیے آپ کی حویلی آئی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے۔ بس آپ اس کے بارے میں یہی جان سکا۔ ان باتوں میں ایسی کوئی بھی بات نہیں جو جھوٹی ہو۔ وہ لڑکی واقعی اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اس کو کچھ یاد نہیں ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں یاد کہ اس نے پڑھا لکھا بھی ہے، سب بھول چکی ہے۔ وہ عباس کی بات سنتے وہ گمسم سا فون اپنے کان سے ہٹا چکا تھا۔ اس نے سب سوچا تھا، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اچھی یادیں دونوں نے ساتھ گزاری تھی۔ کالج کے زمانے میں اس کو پسند کرنے لگا تھا، دونوں اچھے دوست بن گئے تھے۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد زاور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کالج کے بعد وہ کبھی آئے ہی نہیں۔ وہ ہر جگہ گیا تھا جہاں جہاں اس کو ڈھونڈ سکتا تھا، مگر اس کے گھر جا کر بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ لوگ اپنا گھر بدل کر جا چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ اس نے ان ساری جگہوں پر ماہی کو ڈھونڈا تھا،
جہاں وہ مل سکتی تھی، مگر اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اور اتنے سال بعد اگر جا کر وہ اسے ملی بھی تھی تو اس کو وہی یاد نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد ہلکورے لینے لگا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس نے اللہ سے سوال کیا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اب اس کو ماہی وہ پرانا وقت یاد دلانا تھا جو ان دونوں نے ساتھ مل کر گزارا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاں، وہ نہیں رہ سکتا تھا اس کے بغیر۔ کچھ سوچتا وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کھڑا ہوا۔ دوسری لمحے وہ اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ کل اس کی شادی تھی اور کل سے پہلے وہ ماہی کو سب یاد دلوا دینا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت ابھی اس پر اتنی مہربان نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں ہر جگہ مہمان تھے اور سب سے بچتا بچاتا تیزی سے ملازموں کے کمرے کی جانب آیا۔ کمرے کو لوگ پاتے اس کے چہرے پر غصے کی لالی گہری ہوئی۔ وہ جتنی زور سے دروازہ پیٹ سکتا تھا وہ اتنی زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ اگلے 10 سیکنڈ میں وہ دروازہ کھل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولنے والے کو جھڑکتا، مائی کو سوئی جاگی کیفیت میں دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ کہیں دور جا سویا۔ کیا اس عورت کو وہ کچھ کہہ سکتا تھا؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس عورت کو اگر کچھ کہنا پڑتا تو وہ اپنی زبان نہ کاٹ لیتا۔ دوسری جانب مائی اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ حیران رہ گئی۔ جی صاحب، کیا کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں، کام تھا، باہر ہو۔ ابھی تو میں سو رہی ہوں، سونا بعد میں، باہر آؤ۔ اس کی سخت آواز پر ماہی کو رونا آنے لگا۔ صاحب پلیز ابھی مجھے سونے دو، 2 دن سے میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، زاور اس کو بازو سے پکڑتا کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ آرام سے کہو تو تم لڑکیاں سنتی بھی نہیں ہو۔ اس کا بازو کھینچتے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ خبردار، جو کچھ بولا تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کے اشارے پر وہ بری طرح خوفزدہ ہوتے اس کے ساتھ کھینچنے لگے تھے۔ اس کو جتنا اپنے ساتھ چلتے شخص سے خوف آ رہا تھا وہ لفظوں میں اس خوف کو بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ شخص ہاتھ منہ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس کو آج اس کے کمرے میں وہ تھال رکھے جانے پر افسوس ہوا۔ کاش وہ تھال نہ رکھنے جاتی، نہ یہ شخص مجھے دیکھتا اور نہ بھی میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہوتا۔ اس کے ساتھ کھینچتی اپنی ہی سوچوں میں گم ہوئی تھی۔ مہمانوں سے بچتے بچاتے وہ جیسے تیسے کو لان میں لے آیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے ماہی کی ساری نیند رفو چکر ہوئی تھی۔ وہ بری طرح کام تھی، اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھی۔ یہ ایک ناممکن سی کوشش تھی خود کو سردی سے بچانے کی۔ سردی اس کو کتنی لگتی تھی یہ اس وقت اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا۔ صاحب، آپ ہم کو اتنی رات کو باہر کیوں لے آیا ہے؟ ہم کو سخت سردی لگ رہا ہے۔ وہ سردی سے کامتے اس کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھتے بولی۔ زاور اس کو ایک نظر دیکھتا اپنا کوٹ اتارتا اس کے کندھوں پر ڈال گیا۔ ٹینشن مت لو، یہ پہن لو، سردی نہیں لگے گی۔ نرمی سے اس کو اپنا کوٹ پہناتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ ماہی اس کو ایک نظر دیکھتی ہی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ ماہی، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ زاور اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا نرمی سے بولا۔ ماہی فوراً سے بھی پہلے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکلوا چکی تھی۔ بولیں، کیا بولنا ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ میرا چہرہ دیکھو ماہی، دیکھ کر بتاؤ کہ تم نے یہ چہرہ آج سے پہلے کہیں دیکھا ہے؟ وہ اپنا چہرہ اس کے سامنے کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرانے لگا۔ ماہی بنا کچھ کہے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے چہرے کا نقش دیکھ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھتے ماہی گمسم ہوئی تھی۔ کم آن بیبی، دیکھو، دیکھ کر بتاؤ کیا یہ چہرہ تم نے آج سے پہلے کہیں بھی دیکھا ہے؟ اس کی بات پر وہ ہوش میں آتی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ زاور کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ جتنا آسان وہ سمجھ رہا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اچھا یہ دیکھو، اب کہ وہ اپنی ایڈم ایپل پر ہاتھ رکھتا اس کو دکھانے لگا۔ تمہیں یہ بہت پسند ہے نا ماہی؟ اس کے اشارے پر ماہی اس کی ہلتی ہوئی ایڈم ایپل کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ پسند تھی یا نہیں تھی یہ نہیں یاد تھا، مگر پسند ہے۔ اس کے دیکھنے سے انداز سے زاور کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بڑی پرشوق نگاہوں سے ایڈم ایپل کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ نا، مجھے کہیں دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے جواب پر زاور شاہ گہری گہری سانس لینے لگا۔ ماہی، اپنے دماغ پر زور ڈالو، یاد کرو کہ تم نے اور میں نے ساتھ پڑھا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ہم ایک ہونا چاہتے تھے۔ یاد کرو میری جان، تم یاد کرو کہ تمہیں سب یاد آئے گا
ہم دونوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، پلیز یاد کرو میری جان، پلیز ایک بار دماغ پر زور ڈال دو۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی یکدم سوچوں میں غائب ہو گئی تھی۔ بہت سی آوازیں تھیں جو اس کے دماغ میں گڑمڑ ہونے لگی۔ جان، کوئی تمہیں ہاتھ بھی لگائے تو میں اس کا ہاتھ اکھاڑ دوں گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دیکھنا پڑھائی ختم ہو جائے گی، پھر ہم شادی کریں گے۔ تم سردار زاویہ کی بیوی کہلاؤ گی۔ کتنی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ سر اب بری طرح دکھنے لگا تھا، سب کچھ گڑمڑ ہونے لگا۔ وہ بری طرح چلاتی اپنے سر کو دبانے لگے۔ زاویہ گھبرا کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ماہی؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ بری طرح روتی زاویہ کا گریبان اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی۔ زاویہ کو فوراً سے بھی پہلے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے دماغ پر زور دینا کتنا خطرناک تھا، وہ کیسے بھول گیا تھا۔ اوکے تم سوچو مت، میں تمہارا سر دباتا ہوں۔ اس کو نارمل کرتا نرمی سے اس کے سر کو اپنی انگلیوں کی مدد سے دبانے لگا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ماہی نے رونا بند کیا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے ماہی کا چہرہ دیکھتے بولا۔ ہاں اب سب ٹھیک ہے، اپنے دماغ پر زور مت ڈالو، مگر جو بات تمہارے دماغ میں آ رہی نا اس پر سوچو، کیا یہ سب ویسا ہی ہے جیسا ہونا تھا؟ تم یاد کرو گی، تمہیں یاد آئے گا، مجھے یقین ہے۔ ماہی بنا کچھ کہے اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ جن نظروں سے اس وقت اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، زاویہ کو اپنے جذبوں پر بند باندھنا بے حد مشکل لگا۔ اچھا تم اٹھو، جاؤ جا کر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ میں نرمی سے اس کے بالوں کو سنوارتا بولا۔ ماہی گندا سا منہ بناتے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹنے لگے، مگر اسے وہ جوڑا نہ بن سکا۔ زاویہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آ کر بیٹھا تھا۔ سب کچھ بدل گیا میڈم کی یاد آ جانے کے بعد، مگر اگر کچھ نہیں بدلا ہے تو وہ ہے یہ ماہی کو بال باندھنے نہیں آتے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کے بال اس کی ماں ہی بنایا کرتی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد مجبوراً ہی صحیح چاچی اس کے بال بنا دیا کرتی تھی، اور یہاں کہ اس کے بال 2 دن سے بسما بنا رہی تھی، مگر آج وہ بھی جلدی کے چکر میں سو گئی تھی۔ یہاں بیٹھو، میں تمہارے بال بناتا ہوں۔ اس کا نرمی سے اپنے سامنے بٹھاتا اس کے بالوں کو گوندنے میں مصروف ہو گیا۔ ماہی بنا کوئی بحث کیے اسے بال بنوا رہی تھی۔ بال نہ بنواتی تو نیند نہ آتی، اور نیند کے لیے اس نے یہ بال بنوا لیے تھے۔ کس سے بنوائے تھے، کسے نے، سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ہاں اب اسے نیند اچھی آنی تھی۔ یہی سوچ کر وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ بند کے بال، جاؤ اب جا کر سکون سے سو جاؤ۔ کچھ بھی ایسی بات یاد آئے جو آج سے پہلے نہ یاد آئی ہو تو وہ آ کر تم مجھے بتاؤ گے۔ اس کو یقین دہانی نہیں کرتا تیزی سے اندر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی ماہی بھی اپنے دماغ پر زور ڈالتی اندر داخل ہو گئی۔ اگلے دن حویلی میں معمول سے ہٹ کر زیادہ رش تھا۔ آج آس پاس گاؤں کے گھرانے کے لوگ بھی حویلی میں موجود تھے، جس وجہ سے ہر انسان بلایا پھر رہا تھا۔ ان سب میں زاویہ تھا جو رات سے نہیں سویا تھا۔ آج اس کی شادی تھی اور اب وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے دادی کی ضد پر راضی ہو گیا تھا، مگر اب کسی حال میں وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جسے چاہتا تھا وہ اس کو مل گئی تھی، اب اس کو کسی اور سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا چاروں جانب ماہی کو ڈھونڈنے لگا، مگر ماہی اس کو کہیں نہ ملی تھی۔ تھک ہار کر وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں گیا۔ سب کے سب بے تحاشا خوش تھے۔ حویلی میں ہر جگہ رونق ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی صدقے کے 5 بکرے قربان کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک موٹی تازی گائیں ذبح کر کے دوپہر میں سب کی دعوت کی گئی تھی۔ ان سب کے باوجود بھی زاویہ کے ان سب چیزوں میں دل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان ہی ماہی پر تھا، جو صبح سے لے کر اب تک اسے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ وہ تھک ہار کر اپنے سر کو دبانے لگا۔ دوسری لمحے اچانک اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ وہ اپنا فون ہاتھ میں اٹھائے مخصوص نمبر ملانے لگا۔ اس نمبر پر وہ آج پہلی اور آخری بار کال کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی بات کرنے کے بعد وہ اپنا فون سائڈ پر پھینکتے مسکراتا ہوا بستر پر گرا۔ اب سب کچھ صحیح تھا، پرفیکٹ۔ وہ مسکراتا ہوا آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پر لگا کر اٹھ گئے۔ حویلی کے تمام افراد مکمل تیار حویلی کے گارڈن میں موجود تھے، جہاں بارات کا انتظام کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اگر اپنی بارات میں کوئی پہنچا تھا تو وہ تھا سردار زاویہ شاہ۔ ویسے تو اپنے ہر فنکشن میں وہ وقت سے 1-2 گھنٹہ لیٹ ہی آتا تھا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سردار زاویہ وقت سے پہلے وہاں موجود تھے۔ بی جان خوشی اس کی نظر اتار رہی تھی۔ ان کی مرضی پر ان کا پوتا شادی کے لیے راضی ہوا تھا۔
ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو بھی اس کے اوپر سے وار کر پھینک تھے۔ ماہی کو دیکھتے ہی زاویار کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس کے کہنے پر بی جان نے تمام ملازموں کو اچھے اچھے سوٹ دیے تھے، اور ماہی کو جو سوٹ دیا گیا تھا وہ تو وہی لے کر آیا تھا۔ اس کو اپنے من پسندیدہ سوٹ میں دیکھ کر زاویار کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ سب صحیح تھا، بالکل صحیح۔ غلطی کی اب کہیں بھی کوئی گنجائش نکلتی نہیں تھی۔ ابھی وہ سارے بیٹھے تھے کہ تبھی عباس بھاگتا ہوا ان سب کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا عباس، سب خیریت ہے؟ زاویار عباس کو دیکھتے بولا۔ نہیں سردار صاحب، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ عباس کو دیکھتے بولا۔ صاحب، لڑکی والوں کا فون آیا کہ وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کی شادی اب جیسے لڑکے سے ہو۔ جہاں عباس کی بات سنتے زاویار پرسکون ہوا تھا، وہیں بی جان پریشان ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے عباس؟ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے جو یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کل کسی لڑکی کے ساتھ رسم میں آپ نے کچھ کیا ہے، اور اس کے بعد اب وہ سارے اپنی بیٹی کی شادی کم از کم آپ سے نہیں کروا سکتے۔ بی جان، میں نے کہا بھی تھا نا آپ سے کہ میری شادی مت کروائیں۔ ہو گیا شوق پورا آپ کا؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے بھی بی جان کو دیکھتے بولا۔ بی جان بری طرح شرمندہ ہوتی صوفے پر گر سی گئی تھی۔ تمام افراد آگے تھے، ان سب کو وہ کیا کہتی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ بی جان کیا سوچ رہی ہیں؟ زاویار ان کے برابر بیٹھتا ان کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ تمام مہمان آ چکے ہیں۔ زاویار، میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ ان کے لہجے میں خوف ہی خوف تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، دلہن وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم دلہن بدل لیتے ہیں؟ زاویار نے بڑا طاق کے نشان مارا تھا۔ کیا مطلب؟ بی جان فوراً سے بھی پہلے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ مطلب یہ کہ بی جان، میری شادی جس کسی سے بھی ہو، ان لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ان لوگوں کو فرق تب پڑے گا جب میری شادی ہوگی نہیں، اور میں شادی کے لیے تیار ہوں، اور میں لڑکی بھی دیکھ چکا ہوں۔ وہ یہی ہے؟ کون ہے وہ؟ بی جان کا لہجہ کانپنے لگا۔ بی جان، مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں اس کا بتاؤں گا تو آپ مجھ سے بحث نہیں کریں گی، کیونکہ سمجھے کہ وہی آپ کے پوتے کی پسند ہے، اور اب سے نہیں تب سے جب میں بچہ ہوا کرتا تھا۔ میں کچھ نہیں بولوں گا زاویار، مگر مجھے بتاؤ تو وہ لڑکی کون ہے؟ وہ رہی بات میری جان، وہ لڑکی ہے جسے میں نے اپنی محبت بنایا ہے۔ پلیز بی جان، جا کر اسے منائے۔ میں اگر اب کسی سے نکاح کروں گا تو وہ یہی ہوگی۔ مگر زاویار، وہ تو نوکرانی۔ بی جان پلیز، میں نے کہا تھا نا، آپ کچھ نہیں کہیں گی۔ زاویار کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر بی جان وہاں سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے اپنے پوتے کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو اس کی پسند تھی اب وہ اس کو دینا چاہتی تھی۔ ان کی اپنی پسند نے آج ان کا سر جھکا دیا تھا۔ وہ تیزی سے ماہی کے برابر جا کر بیٹھی تھی، جبکہ زاویار ان دونوں کے ایک ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف دیکھ مسکراتا اپنا منہ موڑ گیا۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ اس کے روم میں سکون اتر گیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے یہ سب چیزیں آسان کی تھی نا۔ رات بھر اس نے اور عباس نے مکمل کوشش کی تھی کہ لڑکی والے خود ہی نہ آئے، اور اپنی کوششوں میں وہ دونوں ہی کامیاب ہو گئے تھے۔ زاویار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا مسکراتی نظر عباس پر ڈال گیا، جس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ عباس نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا منہ موڑ لیا۔ زاویار کا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر پھر بھی عباس اس کے لیے سب کچھ تھا۔ دوسری جانب عباس کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا، مگر پھر بھی زاویار اس کے لیے سب کچھ تھا۔ ملازم مالک ہونے کے باوجود بھی وہ ان دونوں چیزوں سے بہت دور تھے، اور اگر یہ کسی چیز کی وجہ سے ممکن ہوا تھا تو وہ تھی ان دونوں کی مخلصی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب ان دونوں کے برابر میں بیٹھے تھے۔ زاویار تو یوں بیٹھا تھا جیسے آسمان میں بیٹھا ہو۔ آدھے گھنٹے میں دادی نے اسے کیا بات کی تھی، کیا نہیں کی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، مگر وہ نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی، یہ بات وہ جانتا تھا، اور وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اپنی دادی کا منہ چوم لے، جنہوں نے اس کی خواہش فرض سمجھ کر نبھائی تھی۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کروائیں؟ بی جان سباڑ لہجے میں کہتی ماہی کے برابر جا کر بیٹھی۔ وہ محبت سے مسکراتا بی جان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے چوم چکا تھا۔ ماہی بنت مصطفیٰ احمد کنے کا زاویار شاہ ولد ازلان شاہ سے مہر 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز سنتے ہی ماہی کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ طرح طرح کی باتیں تھیں جو اطراف میں گونجنے لگی تھی۔ دادی جان نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس کے لیے خاموش دلاسا تھا۔ قبول ہے۔
وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی اس شخص کو اپنے نکاح میں قبول کر چکے تھے۔ مولوی صاحب اسے 3 بار پوچھتے ہی اب اس نے نکاح نامے پر دستخط کروا رہے تھے، جبکہ وہ لاکھوں وسوسوں میں گری اس نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی۔ دوسری جانب زاویہ نے سکون کی گہری سانس بھری تھی۔ کتنا مشکل تھا نا اس عورت کو پانا، کتنی مشکل سے رات اس نے سب ہینڈل کیا تھا، کتنی مشکل سے اس نے اور عباس نے جا کر وہ سب کیا تھا، جس کے بعد آج لڑکی والوں نے انکار کر دیا تھا۔ اگر وہ لوگ انکار نہ کرتے تو پھر اس وقت کیا ہوتا، اسے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ زاویہ شاہ ولد اذلان شاہ، آپ کا نکاح ماہی بنت مصطفیٰ احمد حق مہر 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ مسکراتے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کر چکا تھا جس کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ مولوی صاحب اس سے بھی 3 بار پوچھتے نکاح نامے میں دستخط لے چکے تھے۔ ہر جگہ مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا تھا۔ زاویہ محبت سے مسکراتا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ یہ بے اختیارانہ حرکت تھی جو اس سے ہوئی تھی۔ سب کے سامنے سرکت پر ماہی کا شرم سے برا حال ہو گیا، جبکہ زاویہ تو یوں بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کو زندگی مل گئی تھی، اس کو اور چاہیے ہی کیا تھا اس وقت؟ اور ویسے بھی اس کو یقین تھا کہ اپنے پیار اور محبت سے ایک نہ ایک دن وہ ماہی کی یادداشت واپس لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسے مسکراتے ہوئے عباس کی جانب دیکھا۔ عباس نے بھی مسکراتے ہوئے اسے وکٹری کا نشان دکھایا تھا۔ آج عباس اس کے کام آیا تھا، آنے والے وقت میں وہ عباس کے بھی ایسے کام آنے والا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ تمام افراد دوبارہ حویلی آئے تھے۔ حویلی آنے کے بعد بھی کافی رسمیں ہوئی تھیں اور ان رسموں کو سہتے سہتے وہ معصوم اب تھک چکی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود تھکن دیکھتے زاویہ باقی کی تمام رسمیں کینسل کروا چکا تھا۔ کینسل کے بعد اس کو حویلی کی ملازمائیں زاویہ کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ آج سے 1 دن پہلے وہ بحیثیت نوکرانی اس کمرے میں آئی تھی اور آج وہ زاویہ کی بیوی کی حیثیت سے اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کو اس وقت اپنا آپ خوش نصیب لگا تھا۔ یکدم اس کے سر میں درد اٹھا اور وہ اپنا سر پکڑے بری طرح کراہنے لگی۔ میری بچی، میری لاڈ دلاری، تو دیکھو ہم تیری شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے۔ دنیا دیکھے گی ہم نے جتنا کچھ رکھا ہے سب تیرے لیے رکھا ہے۔ تم ٹرپ سے واپس آ جاؤ، پھر میں اور تم ملیں گے۔ یونیورسٹی کے فوراً بعد میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، تم سردار زاویہ کی بیوی کہلاؤ گے۔ طرح طرح کی باتیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی مانند گونج رہی تھی۔ وہ اپنے پھٹتے ہوئے سر کو تھامے بری طرح چلانے لگی۔ تھینک گاڈ آج میں تم سے یہ کہہ سکا، ورنہ سارے سال بس یہی سوچتا رہا کہ کہیں تم انکار ہی نہ کر دو۔ جانی پہچانی آواز اپنی سماعت میں گونجتی محسوس کر یکدم وہ چونکی تھی۔ یہی لمحہ تو وہ سن رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس کو حیرت کے جھٹکے پڑنا شروع ہوئے، دوسرے لمحے اس کے سر میں ٹیسے اٹھنے لگی تھی۔ وہ اپنے سر کو ایک ہاتھ سے دباتے خود کو نارمل کرنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھلتا زاویہ اندر داخل ہوا۔ اس کو اپنا سر یوں دباتے دیکھ زاویہ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو ماہی؟ وہ نرمی سے اس کے سر سے دوپٹہ اتارتے بولا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اوکے تم لیٹو، میں تمہارا سر دباتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں دیکھنا تمہارا درد صحیح ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کو تکیے پر لیٹائے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ماہی بنا کچھ کہے آنکھیں موند چکی تھی۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اور اگر یہ شخص اس کا سر دبا رہا تھا تو وہ اس کو سر دبانے سے روک نہیں سکتی تھی۔ زاویہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے نرمی سے اس کا سر دبانے لگا۔ اس کے بعد بہت سی ایسی نشانیاں تھیں جسے وہ اس کو یاد دلانے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر اس وقت نہیں۔ اس وقت اس کے سر میں درد تھا، اور اگر اس وقت وہ یہ دکھا دیتا تو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ سر درد شدید اختیار کر جاتا، اور یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ اس کا سر دبانے کے بعد اس کا سر چھوڑتے پیچھے ہوا۔ کیا اب بھی درد ہو رہا ہے؟ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، وہ زاویہ سے کہتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ گڈ، میں تمہیں پانی دیتا ہوں، تم دوائی کھا لو۔ وہ گلاس میں پانی بھرتا اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ رکھ چکا تھا۔ وہ نظروں میں اس کو شکریہ کہتی دوائی کھانے لگی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہوں زاویہ۔ اس کے برابر میں بیٹھتا اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ جی اب ٹھیک ہے۔ اس کا لمس ماہی کے رونگٹے کھڑا کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہو تو تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟
जावेर शाह आस से उसका चेहरा देखते बोला, क्या चीज़ है? माही ने इश्तियाक से उसे देखा। समझो हम दोनों की ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त है, क्या तुम देखना पसंद करोगी? माही ने इस बात में सर हिलाया। मैं अपनी जगह से खड़ा होता तेज़ी से अलमारी की जानिब गया था। तकरीबन 5 मिनट बाद वो हाथों में एक भारी एल्बम उठाते उसके पास आकर बैठा। किसकी तस्वीरें दिखाएंगे माही को? शौक हुआ था। तुम्हारी और मेरी। वो मुस्कुराकर कहता उसको देखने लगा। मेरी और आपकी तस्वीर कैसे? चुप करो, ये देखो, तुम्हें खुद ही सब समझ आ जाएगा। उसके सर पर हल्की सी चपट मारता एल्बम को खोलते एल्बम उसके सामने रख चुका था। अब देखो, मुझसे पूछती जाओ कि कौन सी तस्वीरें में कौन कौन है। माही हाथों में एल्बम पकड़े उसको पलटने लगी। शुरू में तो जावेर की ही तस्वीरें लगी थी, इसलिए वो इतना न चौंकी, मगर एल्बम के तीसरे सफ़े पर भी उसके हाथ रुक चुके थे। ये कौन है जावेर? जावेर के साथ खुद को खड़े देखकर उसका दिमाग घुमा था। तुम बताओ कौन है ये? जावेर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। तुम्हारे जैसी दिखती नहीं है, तुम ही हो। ये याद करो, हम कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड माने जाते थे। सारे लड़के लड़कियां हमसे जला करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पास जाता ही नहीं था, और तुम भी मुझे छोड़ किसी और लड़के के पास नहीं जाती थी। जावेर उसको देखता मुस्कुराते हुए बोला। मुजावर का चेहरा टुकड़ टुकड़ देखती उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने तो स्कूल कॉलेज पढ़ा ही नहीं। वो काफ़ी देर उसका चेहरा देखने के बाद बोली तो यही बोली थी, तुम ये देखो, तुम्हें सब कुछ खुद से याद आएगा। वो मायूस सा होता एल्बम के पन्ने पलटने लगा। एल्बम के हर पन्ने पर उसकी और माही की तस्वीरें थी, जो वो दोनों यादगार मौका पर खिंचवाते रहते थे, मगर आज इन तस्वीरों का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। माही को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मेरी जान, याद करने की कोशिश करो ना, तुम देखना तुम्हें सब याद आएगा। मैं दिल से कहता हूँ कि तुम्हें सब याद आएगा, प्लीज़ याद करो। उसकी बातें सुनते दोबारा से एल्बम देखने लगी। तरह तरह की बातें दोबारा उसके दिमाग में गूंजने लगी थी। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो यार, कसम से जब से तुम्हें देखा है सबको भूल गया हूँ। बीजान को भी बता दिया मैंने कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके सर में दोबारा से शदीद का दर्द उठा। बातें याद आ रही थी, मगर बातें करने वाला याद नहीं आ रहा था। अपने दिमाग पर जोर दिए उस शख्स को याद करने की कोशिश करने लगी जो ख्यालों में से बातें किया करता था। बातों को सोचते सोचते उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख होने लगा। दूसरी लम्बी वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके ऐसे रोते देख जावेर शाह हैरान परेशान होता उसके पास आया। क्या हुआ माही, क्यों रो रही हो? आपकी बातें सुनकर और भी बहुत सी बातें हैं जो मेरे दिमाग में बज रही हैं। कोई लड़का है, कोई औरत है जो मुझसे कुछ कह रही है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे उनके चेहरे याद नहीं आ रहे। मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो मुझसे किसने कहे। मैं क्या करूं? वो बुरी तरह रोते बोली, किस तरीके की बातें? मुझे नहीं पता, बस कुछ बातें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। मेरे जहन में वो बातें गूंज रही हैं, मगर मुझे ये याद नहीं पड़ रहा कि वो बातें मुझसे करता कौन है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। माही बुरी तरह रोते बोली। अच्छा, इट्स ओके, कोई नहीं, तुम लेटो, सो जाओ, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वो नरमी से उसको बिस्तर पर लेटाता उसका सर दबाने लगा। तकरीबन 20 मिनट में वो सो चुकी थी। उसका चेहरा देखते ही जावेर मायूस कुन सांस भरता अपनी जगह पर लेटा। उसकी बीवी की हैसियत उसके बराबर में सो रही थी। ऐसे जज्बात थे जो जाग रहे थे, मगर वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था। हाँ, जब तक उसको सब याद नहीं आ जाता वो उसके करीब नहीं जाएगा। वो फैसला कर चुका था। उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही पुरानी बातों को याद करने लगा। ना खुशकुन वक्त इन दोनों ने साथ गुजारा था ना। वो भूल गई थी सब कुछ, मगर वो एक लफ्ज़ नहीं भूला था। अगर वो आज से 4-5 साल पुरानी बात भी उससे पूछती ना, तो जावेर शाह दावे से कह सकता था कि जावेर शाह को वो बातें याद थी। मुख्तसर ये है कि जावेर शाह को अगर कोई याद था तो वो थी माही जावेर शाह। इसके अलावा जावेर शाह को कुछ याद नहीं था। जब से उसको जावेर शाह ने हिफ्ज़ किया था, वो दुनिया भूल चुका था। उसका चेहरा देखते देखते कब वो नींद की वादी में उतरा, उसका एहसास न हो सका। तकदीर मुस्कुराकर पलट गई थी। दोनों का अच्छा वक्त अब बहुत करीब था। जावेर, ये देखे। इन दोनों की गाड़ी मरी के कठिन रास्तों से गुजर रही थी कि तभी माही के सामने उसका पसंदीदा फ्रॉक आया। मुझे ये चाहिए जावेर। ओके ओके मेरी जान, तुम्हें जो चाहिए हो तुम ले लेना, मगर आप देखें तो जावेर। जावेर उसके कहने पर उसके मोबाइल में झांकने लगा, मगर तभी सामने से हॉर्न की आवाज़ सुनते दोनों ही चौंके थे।
مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ تیز رفتار ٹرک ان کی گاڑی کو کچل کر چلا گیا تھا۔ نہیں نہیں اماں بابا نہیں! زاویار یکدم وہ چیختی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کی چیخ سنتے ہی زاویار بھی حیرت زدہ ہوتا اٹھ کر بیٹھا۔ سردی کے باوجود بھی اس کا چہرہ اس وقت پسینے سے تر تھا۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ زاویار اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا فکرمند لہجے میں بولا۔ زاویار آپ ٹھیک ہیں؟ وہ زاویار کا چہرہ دیکھتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا، تم نے کوئی خواب دیکھا؟ ہاں زاویار، میں نے خواب میں دیکھا کہ ماما بابا کی طرح بھی مجھے چھوڑ کر چلیں گے، اور وہ وہی روڈ تھا جہاں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ان ڈراؤنی باتوں کو یاد کرتی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ تقریباً 3.5 سال بعد جا کر اس کی یادداشت واپس آئی تھی، وہ بھی اس خواب کے ذریعے۔ سب چیزیں کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ زاویار اس کو اپنے سینے سے لگاتا اس کا کندھا تھبکنے لگا۔ اس کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا، وہ جانتا تھا، مگر اس وقت وہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کی جانم کو اس کی بیوی کی سب یاد آ گیا تھا۔ خوش ہونا تو بنتا ہی تھا۔ چلو بس کچھ آنسو بعد کے لیے بھی سنبھال لو۔ بعد کے لیے کب؟ ماہی حیرت زدہ ہوتی اس سے دور ہوئی۔ میری جان، جب میں تمہیں پیار کروں گا تو ظاہر سی بات ڈر تو ہوگا نا، تو تب بہانا تھوڑے آنسو۔ اس کی بات پر ماہی بری طرح سرخ ہوتی اس سے دور ہوئی۔ کدھر ڈارلنگ کدھر؟ اب تو پیار کا وقت شروع ہوا ہے، اب تم مجھ سے دور ہٹ رہی ہو۔ نہیں زاویار، میں دور نہیں جا رہی، بس مجھے ڈر۔ کیسا ڈر میری جان؟ بس ہے ڈر، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ زاویار مایوس سا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ماہی کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ کیا کچھ اس کو یاد آ گیا تھا نا، وہ حسین لمحات جو ان دونوں نے مل کر گزارے تھے۔ مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے، ماہی اس سے کہتے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکے تھے۔ جس کی طرف سے ایک نرم سی اجازت تھی۔ زاویار مسکرا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ ماہی سکون سے اپنی آنکھیں موند چکی تھی۔ اب زاویار اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامے جنونی انداز میں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چوم رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ ماہی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا دل اس وقت اس حد تک دھڑک رہا تھا کہ وہ خود کو سنبھالے نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ اس کا جسم وائبریٹ پر لگتا دیکھ زاویار نرمی سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتا اس کو تکیے پر لیٹاتے اس کے اوپر آیا۔ ان سالوں میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، جگہ جہاں تم مل سکتے تھے۔ میں نے ہر اس جگہ تمہیں ڈھونڈا مگر تم نہیں ملے۔ آج تم مجھے مل گئی ہو تو ایسا لگ رہا میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے اتنا چاہنے کے لیے۔ ماہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی بری طرح شرمائی تھی۔ اس کو شرماتے دیکھ زاویار بے قابو ہوتا اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسیں گھرنے کے بعد وہ اس کے لبوں کو انگارہ کرتا اس کو دور ہوا۔ ماہی شرم سے سرخ پڑتی اپنے لبوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی گردن پر جھکتا اب اس کی گردن کے ہر نقش کو چوم رہا تھا۔ ماہی میں بھی ہنستے ہوئے اس کے ایڈم ایپل پر اپنی انگلی رکھی تھی۔ کتنا پسند تھا نا اسے یہ۔ پرانی باتوں کو سوچتے وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ زاویار مسکرا کر اس کی شرٹ کو کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ جان، جتنا ہنسنا نا ہنس لو، تھوڑی دیر بعد تمہیں ویسے ہی رونا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی ماہی کے چہرے پر ڈر کے تاثرات بڑھے تھے۔ ڈرو مت میری جان، مذاق کر رہا ہوں۔ وہ ہلکے سے اس کے گال پر کاٹ تک جھٹکے سے اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرتے دور پھینک چکا تھا۔ ماہی بری طرح شرماتے پیچھے ہٹی تھی اور وہ اس کو شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ مسکراتے ہوئے اس کے اوپر آتا جھک کر اس کے ہر نازک حصے کو چوم چکا تھا۔ اتنا مت شرماؤ میری جان کے قابو پانا میرے لیے مشکل ہو جائے۔ اس کی نازکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دباتا اس کی سسکیاں نکال چکا تھا۔ کافی دیر اس کو تڑپانے کے بعد وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس تھوڑی سی دیر میں وہ اس کے وجود کے ہر نقش کو چوم چکا تھا۔ دونوں کی بے ہنگم سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ جان، اجازت ہے، وہ ماہی کے کان میں کہتا اس کے کانوں کی لو کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ ماہی بری طرح شرماتے اس بات میں سر ہلا چکی تھی۔ وہ اس کی اجازت پاتا اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتا خود کو اور اس کو ہر بوجھ سے آزاد کرتے شدت سے اس کے وجود میں داخل ہو گیا۔ ماہی کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئے تھے، کئی آنسو بھی اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ زاویار نرمی سے اس کے آنسوؤں پر اپنے لب رکھتا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ تو میرے لیے خدا کا دیا وہ تحفہ ہو جیسے میں کبھی خود سے ناراض نہیں کروں گا۔ اس کی گردن چومتا اپنی شدت میں تیزی لے آیا تھا۔ دونوں کی بے ہنگم سانسیں بتاتی تھی کہ دونوں وجود اب ایک دوسرے میں مدغم ہو چکے تھے۔ چاند ان دونوں کے ملن پر بری طرح شرماتا
بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ بے شک آزمائشوں کے بعد اللہ نے ان دونوں کو ایک کیا تھا، اور ان کا ملن اتنا خوبصورت تھا کہ اب کوئی بھی دکھ تکلیف ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔